प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं अली हैदर। एक अहम चीज और बड़ी ही हैरत अंगेज चीज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपका साथ बहुत जरूरी है। हमें इस बात का इल्म है कि भारत पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो हमला रोका कैसे, ये आज के प्रोग्राम में बताएंगे आपको। नाज़रीन, भारत किस तरह का हमला करना चाहता था, भारत की स्ट्रैटेजी क्या थी, पाकिस्तान ने कौन सी जवाबी हिकमत अमली तैयार की, ये आज मैं आपको प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। बड़ी अहम चीजें जो आज आपसे शेयर करनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान पर एटमी मिसाइल हमले करने का ख्वाहिशमंद था भारत, लेकिन पाकिस्तान के जवाबी वार की यकीन दहानी के बाद ये खतरा वक्ती तौर पर टल गया। नाज़रीन, हुकूमत के मुताबिक 28 फरवरी की रात को पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग शुरू होने वाली थी। अपनी एयरफोर्स की नाकामी को देखने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर एटमी मिसाइलों से हमले का मंसूबा बनाया। इसी हमले का जिक्र नाज़रीन वज़ीर आज़म अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में कर चुके हैं। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने की। अब नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो खबरें गर्दिश कर रही थी इनको विंडिकेट भी किया, इसकी तस्दीक भी हुई। किससे हुई, थोड़ी देर आगे चले मेरे साथ, आपको वो भी आया हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली भारत ने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीनों अफवाज के सरबराहों को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, एक लंबी मुलाकात होती है। मुलाकात में पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का फैसला हो जाता है और पाकिस्तान में 9 मुकामात को चुना जाता है जिन पर जौहरी मिसाइल दागे जाने थे। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ये मालूमात हासिल कर ली नाज़रीन, और फिर क्या होता है कि इन मालूमात को अमरीका, सऊदी अरब और फिर तुर्की के साथ शेयर किया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सिक्योरिटी का इजलास बुलाया। इजलास में अफवाज, नेशनल कमांड अथॉरिटी के सरबराहों ने भी शिरकत की। इजलास में नाज़रीन ये फैसला किया गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो भारत के 12 मकामात को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने एक के मुकाबले में 3 मिसाइल दागने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से अमेरिका को आगाह किया, बताया अमेरिका को कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान भारत के 12 मकामात को हिट करेगा। अमेरिका ने भारत से बात की, इन्हें पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, अगर भारत ने कोई भी एडवेंचर किया, किसी किस्म का हमला किया तो पाकिस्तान इससे ज्यादा शिद्दत से हमला करेगा, अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा और कोई भी जौहरी जंग को नहीं रोक पाएगा। और इसी वजह से नाज़रीन भारत 28 फरवरी को किसी भी तरह के हमले से बाज रहा। यह है वो कहानी नाज़रीन जिसने भारत को रोका कि पाकिस्तान से किसी किस्म का एडवेंचरिज्म न करे। नाज़रीन, 1 मार्च को आपको याद होगा बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट में सहाफ़ी रॉबर्ट फिस्क ने एक मजमून लिखा था। मजमून में बताया गया था कि इसराइल पाक भारत झगड़े को हवा देने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, इसी तरह जैसे आज पाकिस्तान में हमला करने की बात की जा रही है, माजी में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान में एटमी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया गया था। तारीख के पन्नों में आपको लेकर चलता हूँ। वक्त है 1984। भारत ने इसराइल की मदद से कोहटा लेबॉर्ट्रीज को तबाह करने का इरादा किया। किताब पाकिस्तान, अमेरिका और आलमी साजिशें, इसमें इंकशाफ किया गया कि भारतीय एहलकार फरवरी 1983 में इसराइल गए और ऐसे हथियार खरीदना चाहते थे जिससे वो कोहटा को तबाह कर सके। किताब के मुताबिक भारत और इसराइल ने आखिरकार इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि भारत इसराइल को एयरबेस फराहम करेगा जहां से इसराइल हमला करेगा। मार्च 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। यानी ये पहली दफ़ा नहीं है कि भारत ने ऐसा कोई मंसूबा बनाया हो। लेकिन नाज़रीन, ये हमला अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस वार्निंग के बाद मनसूख कर दिया गया कि अमरीका ने कहा अगर हमला किया गया तो अमरीका इसका जवाब देगा, जबकि पाकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक के जरिए भारत पर वाज़ेह कर दिया कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भी जवाब में जो है वो अपना एटमी सेंटर, भारत का जो एटमी सेंटर है उस पर हमला करेगा। नाज़रीन, इस वक्त भारत पर जंगी जुनून सवार है और इसे अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए जिससे चाहे
جس سے چاہے اسلحہ ملے وہ حاصل کرے گا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بھارت اور اسرائیل میں دفاعی تعاون اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ 2013 سے 17 تک اسرائیل نے بھارت کو اپنے اسلحے کی 49% کھیپ بیچی۔ بھارت ہر سال تقریباً $1 ارب سے زائد کا اسلحہ بھی خریدتا ہے۔ بھارت اسرائیل سے گولہ بارود، ایئر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم خریدتا ہے۔ بھارت نے اپنے مبینہ حملے میں اسرائیلی ساختہ رافیل سپائس بامب استعمال کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تمام صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین، اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ایک ایسے ایڈونچر کا ارادہ کر چکا تھا جس میں وہ پاکستان پر میزائل حملے کرے گا، لیکن پاکستان نے جو جوابی حکمت عملی تیار کی وہ عسکری بھی تھی، وہ ڈپلومیٹک بھی تھی، وہ دونوں فرنٹس پہ کھیلی گئی۔ پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو بیچ میں ڈالا اور بھارت کو یہ بات باور کروائی کہ اگر بھارت نے ایسا کوئی ایڈونچرزم کیا تو پاکستان اتنی شدت سے جواب دے گا کہ بھارت اور بھارت کی حکومت اس کی تاب نہ لا پائیں گے۔ اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پنجاب کے وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ چوہان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے بھی خبر آتی ہے، اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میزائل حملے کی بات تو وزیر اعظم صاحب خود بھی کر چکے ہیں، رابرٹ فسک نے بھی اس پر بات کی۔ جس طرح سے بھارت نے پاکستان کے 9 شہروں کو ٹارگٹ کیا، پھر پاکستان نے 12 شہروں کو ٹارگٹ کرنے کا سوچا ہوا تھا، کیا یہی اسٹریٹجی تھی، یہی پلان تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے سامنے تقریباً ساری ڈیٹیل آ چکی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان نے وہ انڈین نے فلم بنائی تھی تارے زمیں پر، لیکن جب پاکستان نے جو ہے وہ تیارے زمیں پر فلم چلائی اور وہ سپر ڈپر ہٹ جو ہے وہ فلم تھی اور ان کی اوقات جو ہے ان کو یاد دلا دی، تو خفت کے مارے مودی سرکار نے ذلت و رسوائی اور پسپائی اور جگ ہسائی کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے پھر فوری طور پہ میٹنگز بلائی اپنے تمام جنرلز کی، فضائیہ کے ہیڈ کی، آرمی کے ہیڈ کی۔ وہاں پر ان کی قسمت خراب تھی، ان کو یہ مشورہ دیا یا انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اوپر میزائل اٹیک کرتے ہیں، لیکن پاکستان اور افواج پاکستان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ اللہ پاک کے کرم سے تیز تھی، انہیں اطلاع مل گئی۔ تو پھر یہاں پر بھی طے کیا گیا کہ اگر وہ ایک میزائل پھینکیں گے تو ہم 3 مختلف جگہوں پہ میزائل پھینکیں گے، اور پھر ہم نے بھی تقریباً ان کی 15 سے 18 شہر پراپر طریقے سے ٹارگٹ کر لیے تھے، اور ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ اگر ہم 3 میزائل پھینکیں گے تو یہ آگے سے جو ہے وہ 12 میزائل اور 12 مختلف جگہوں پہ پھینکیں گے۔ اور انہوں نے اچھی طرح پتا ہے، میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اور آج ابھی بھی میں ایک بلائنڈ ایسوسیشن کا پروگرام ہے الحمرہ میں، وہاں بھی میں یہ کر کے آیا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں دوبارہ نہیں، میں اس سے پہلے کم از کم 20 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، ایٹم بم ہم نے شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا۔ ہم نے غوری میزائل، ہم نے ابدالی میزائل، ہم نے حطف میزائل، ہم نے شاہین میزائل، ہم نے عنصر میزائل، ہم نے شب براتوں پہ اور مہندی براتوں پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، ہمسایہ دشمن ملک انڈیا، وہ انتہائی غلیظ ترین چانکیا کی ذہنیت رکھنے والا ملک ہے، ان سے ہم کسی قسم کی بھی توقع کر سکتے ہیں، جو ابھی ہم نے پلوامہ کے ایشو پہ دیکھی کہ جھوٹ کے اوپر فریب کے اوپر حملے کی بات ہو رہی ہے جو بھارت کی طرف سے ہونا تھا ممکنہ طور پہ، آپ کو خدشہ ہے کہ وہ نیوکلیئر حملہ ہو سکتا تھا، ایٹمی حملہ ہو سکتا تھا، پھر جواب نے پاکستان نے بھی ایٹمی حملے کی ہی تیاری کی ہوئی تھی؟ دیکھو بات یہ ہے، ہم نے تو یہ ٹیکنالوجی رکھی اپنے دفاع کے لیے، فرام ڈے فرسٹ سے جب سے ہم نے ایٹم بام بنایا ہے، یا ہمارے پاس نیوکلیئر میزائل کی ٹیکنالوجی ہے، اور اللہ پاک کے کرم سے ہماری نیوکلیئر میزائل کی ٹیکنالوجی انڈیا سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارے پاس تو سمال ایٹمی ٹیکٹیکل بامز بھی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے کیا ہوا ہے، افینسو وے کے لیے نہیں کیا ہوا۔ ہم نے اپنے کسی قریب کے جو ہے وہ کسی ہمسایہ ملک کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا، جس طرح انڈیا سے تمام کے تمام ہمسایہ ممالک تنگ ہیں، کیا بھوٹان، کیا نیپال، کیا برما، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، ہر ملک جو ہے وہ اس کی جارحیت سے جو ہے وہ تنگ اور پریشان ہے فرام ڈے فرسٹ سے۔ ہم نے تو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے، اور انہیں اس چیز کا علم ہو گیا۔ جب انہیں اس چیز کا علم ہوا تو وہ فی الحال بیک آؤٹ کر گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جس طریقے سے پچھلے 10-12 دنوں سے بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہے،
افواج پاکستان کی قیادت میں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی قیادت میں فوج کے جوان اور افسروں کی شانہ بشانہ متحد ہیں انشاءاللہ، ویسے ہی اتحاد ہمیں انشاءاللہ چاہیے اور رہے گا۔ میں سر یہی کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ حکومتی ذرائع سے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے شام سے خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان نے بھی جواب تیار کر رکھا تھا۔ میں یہی کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں سر، پاکستان نے ایٹمی حملے کی صورت میں جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا، یہ کنفرم ہے؟ دیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ کم از کم بالکل طے شدہ بات ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ جس انداز سے ہمارے اوپر اٹیک کرو گے ویسے ہی انداز کا جواب آئے گا، لیکن آئے گا ان سے کم از کم 6 گنا بڑھ کے۔ یہ بات بڑی صاف سی ہے، انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی اسٹریٹجی بہت کلیئر ہے۔ ہم انڈیا کی کسی بدماشی کو، انڈیا کی کسی غنڈہ گردی کو، انڈیا کی کسی جارحیت کو، انڈیا کے کسی ظلم کو پاکستان کے اوپر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا ڈے فرسٹ ہے، افواج پاکستان کا بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ہماری حکومت کا بھی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ سٹینس ہے، پیار کریں گے پیار کریں گے، محبت کریں گے محبت کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا پیغام دیا نریندر مودی صاحب کو کہ جناب آئیں مذاکرات کریں۔ 3 ہی تو ایشوز ہیں نا، صرف 3 ایشوز ہیں، مسئلہ کشمیر ہے، پاکستان کا پانی ہے اور کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کی غنڈہ گردی ہے انڈیا کی۔ یہ تینوں سارٹ آؤٹ کر لو تو جناب ہم ہمسائے ہیں، تجارت بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو اندازہ ہے وہ دیگر 3 ممالک کون تھے جن کے گٹھ جوڑ سے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا بھارت؟ دیکھیں جو رپورٹ ابھی تک ہمیں سننے کو، دیکھنے کو اور ارد گرد کی انفارمیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی بس ایک جو ہے نا ذاتی خواہش ہے، اس کے لیے رپورٹس میں آ رہا ہے کہ اسرائیل کا بھی جو ہے نا اس کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کی گئی اس نے جو ہے نا، اور باقی بھی تو وہ تو پرانی دشمنی ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ انڈیا اور اسرائیل کا جو ہے وہ آپس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کا ساتھ کس نے دیا سر ایسے موقع پہ؟ دیکھیں ہم نے تو پوری دنیا کے سامنے یہ جو ابھی نندن کو رہا کرنے کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، یہ جو شٹر ڈپلومیسی کھیلی، یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح رچرڈ شیر دل کو انہوں نے جناب اس کا گھوڑا ناکارہ ہونے کی صورت میں اپنا گھوڑا پیش کرنے کا جو سٹائل تھا، اور اسی انداز سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح عمران خان صاحب نے بھی دوران جنگ یہ جو شٹر ڈپلومیسی اور یہ سفارتی جناب ٹیکٹکس تھے، اس پہ تو اللہ پاک نے عزت اور وقار اور احترام سے نوازا۔ عمران خان صاحب کو بھی بینگ اے لیڈر، بینگ اے رولر، بینگ اے ہیومن، اور پاکستان کو بھی ایک ذمہ دار، باوقار، مستحکم اور باہمت ملک کے طور پہ پوری دنیا کی سیاست کے اندر۔ اور مزے کی بات سنیں، کلبھوشن یہ جو آپ کا نریندر مودی صاحب تھے، یہ اس خطے کے اندر چلبل پانڈے بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ کھلنائک کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے۔ اور یہ کھلنائک کے طور پہ ابھر کے کیوں سامنے آئے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، افواج پاکستان، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور آپ کی فضائیہ، اور پھر ہمارا ہیرو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی، اس طرح کے ہمارے فوجی افسر، جوان اور سپاہی، ان کی ہمت اور وقار کے ساتھ اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے وہ چلبل پانڈے بننے کے بجائے کھلنائک بن کے جو ہے وہ عالمی سیاست کے اندر وہ سامنے آئے ہیں، اور اب ان کی اپنی 130 کروڑ کی آبادی مودی کو گالیاں نکال رہی ہے۔ بالکل ٹھیک چوہان صاحب، آپ کی اصطلاحیں کافی منفرد ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ میں سر آخر میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جس میں اس کے پاس ایٹمی آپشن بھی تھا، پاکستان کے پاس بھی جواب تیار تھا، سٹیز ہم نے ان کے شہر جو ہے وہ مارک کیے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ممالک ہیں جن کے گٹھ جوڑ سے بھارت یہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمام خبریں سر آپ تصدیق کرتے ہیں، درست ہے کیا یہ سب کچھ ایسے ہی پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیں آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو ہے وہ آج سے 4 دن پہلے یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں اطلاع تھی کہ انہوں نے اب جب فلم تیارے زمیں پر جو ہے وہ سپر ہٹ ہوئی تو انہوں نے ذلت، رسوائی، جگسائی اور پسپائی، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کرنی تھی۔ لوگ ڈر گئے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ پوری قوم متحد تھی۔ وزیر اعظم پاکستان ملک کا ہیرو تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر طریقے سے جو ہے وہ ہم نے تمام ٹیکٹکس یوز کرنے ہیں۔ اور جب ان کی پھر پالیسی جو کاؤنٹر اٹیک کرنے کی پالیسی تھی، وہ جب انڈینز کو پتہ چلی تو ان کا جناب سارا رفو چکر ہو گیا جناب وہ سارا پلان۔
بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین, گفتگو کریں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب سے, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں آپ. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے, جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں, رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارت سوچ یہ رہا تھا, اس سے پورا منصوبہ بنایا تھا کہ پاکستان کے 9 شہروں کو, بڑے اور چھوٹے 9 شہروں کو وہ میزائل سے ہٹ کرے گا, اس کے بعد پھر پاکستان یہ پلان اس کا ایکسپوز کرتا ہے, پھر پاکستان کچھ اور ممالک کو ساتھ ملا کے یہ پیغام پہنچاتا ہے بھارت کو کہ آپ کے بھی 12 شہر ہمارے نشانے پہ. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے بھارت ایسی جرت کا, ایسے مس ایڈونچر کا ارادہ کر سکتا تھا؟ دیکھیں جی, اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو اور ٹو اومنس ٹو بلیو, کیونکہ انڈیا اتنی بڑی حماقت رائٹ اوے کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. یس 9 کی بجائے میں نے جو سنا ہے یا جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے 2 شہروں میں ٹارگٹ انگیج کرنے کا پروگرام بنایا تھا, کراچی اور بہاولپور کو, اور اس کے جواب میں پاکستان نے 9 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کے لیے اپنا منصوبہ بندی کر لی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے جو پہلے مس ایڈونچر کیا مودی گورنمنٹ سے اور اجیت دووال سے, یہ عین ممکن ہے ایسا پاگل پن, کیونکہ جس طریقے کی وہ ذہنیت رکھتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ساری سچویشن کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے تھے, اس سے تو عین ممکن ہے کہ 1 سے 2 ٹارگٹ انہوں نے انگیج کرنے کا کوئی پلان بنایا ہو. لیکن جیسا پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر اس طرح کی وہ ایسکلیشن کریں گے یا جنگ کی طرف جائیں گے تو پھر ان کانفلکٹس میں ریسپانس کو ریگولیٹ کرنا جو انیشیٹ کرتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ پر آ کر 4 بوم گرائے, 1 ٹارگٹ انگیج کیا, اس کے جواب میں ہم نے ان کے 6 ٹارگٹ انگیج کیے, لاک کیے, اور اس کے ساتھ ان کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے اس کو انگیج کر دیا. جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, مقصد تھا ان کو اپنا ریزالو بتانا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. پھر ان کے 2 جہاز بھی گرا دیے. اب اگر وہ 2 شہروں کو میزائل سے نشانہ بنائے تو یہ تو ایک اتنی بڑی حماقت ہوگی کہ اس میں مس کیلکولیشن کے پورے چانسز ہیں, کیونکہ وہ 2 کو کریں اور ہم 6 کو میزائل سے نشانہ بنائیں. آپ سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات پنجاب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کنفرم کیا کہ 9 cities were locked by India, 9 cities were locked by India, پاکستان نے رسپانس میں 12 کیے. خیر سر, اب اگلی بات یہ ہے کہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو ساتھ حاصل تھا 1-2 اور ممالک کا بھی, اور وہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کو پاکستان جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کرتا. بھارت نے اپنا اسلحہ بھی اسی ملک سے خریدا, وہ پاکستان پہ استعمال کرنا چاہتا تھا. ڈونٹ یو تھنک کہ سر یہ بڑی ہی وائڈ ہو جاتی, پورا کانفلکٹ بہت بڑھ جاتا اگر کچھ اور ملک بھی اس میں شامل ہوتے تو؟ دیکھیں, اس بات کو بھی میں تھوڑا سا مختلف نظر سے دیکھتا ہوں. یہ خبر یقیناً ریلائبل ہوگی اگر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے یہ بات آئی ہے تو جو پرائم منسٹر کے انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں وہ یقیناً بہت ریلائبل ہیں, اور اس میں کسی صداقت کی امکانات ہیں کہ یہ بات درست ہوگی. لیکن میں ملٹری مائنڈ کی حیثیت سے اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بھارت کو ابتدا میں ہی ابھی ہاسٹیلٹیز ہوئی نہیں, موبلائزیشن ہوا نہیں, تو دوسرے 2 ممالک کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جب اس کی آرمی ہم سے 3 گنا بڑی ہے, اس کی ایئر فورس ہم سے 3 گنا بڑی ہے, اس کے پاس میزائل کے رینجز ہمارے پورے ملک کو انگیج کرنے کے لیے اس کے میزائل کے رینجز ہیں, کیونکہ ہم تو ایک لینئر کنٹری ہیں. تو اگر اس کے اپنے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھرپور کارروائی کرے, تو وہ کسی دوسرے ملک کی معاونت کیوں چاہے گا اس ملٹری ایڈونچر کے لیے؟ یہ بات سمجھنے سے تھوڑی سی بعید از کیاس لگتی ہے مجھے. ان وسائل کا جو بھانڈار اسرائیل کے ساتھ وہ تو نیو یارک پوسٹ خود پھوڑ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے اس میں 68% ان کا آرسنل ایسا ہے جس کو ونٹیج جس کو پرانا قرار دے دیا گیا ہے. تو ان کے اسلحے کی حالت تو پھر آپ کے ساتھ آپ تو خود بہتر جانتے ہیں. تو خیر ملک کی اخبار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایئر کرافٹس ہوں, ٹینکس ہو یا باقی آرسنل ہو, وہ سب کا سب کباڑ ہے.
بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے آرٹلری پیسز اور ان کی جو آرمر ہے جنہیں ہم ٹینکس کہتے ہیں اور اے پی سیز وہ ونٹیج ہیں، ان کی آپریشنل جو ریڈینس ہے وہ بڑی لو ہے. ان کے MiG 24 اور جو دوسرے جہاز ہیں وہ یقیناً بڑی اس وقت پور سٹیٹ آف مینٹیننس میں ہیں، لیکن ان کے Su-30 اور میراج 2000 طیارے جو ہیں وہ یقیناً اچھی حالت میں ہیں اور وہ بڑے سٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہیں. ان کے میسائل کی رینجز جو ہیں، ان کے میسائل ٹیکنالوجی پرانی نہیں ہے، ان کے میزائل کے رینجز بہت زیادہ ہیں. ہاں اگر آل آؤٹ وار کی آپ بات کریں کہ دونوں ملک پوری نیشنل موبلائزیشن کریں اور پھر ایک جنگ ہو، تو پھر یقیناً ان کے لیے جو ان کی آرٹلری ہے اور آرمڈ کور ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی لمبی لڑائی لڑ سکیں. ان کی مینٹیننس لیول بہت پور ہے. لیکن میں جو بات آپ نے پہلے سوال کیا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر انہیں اسرائیل کا کوآپریشن لینا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ ان کی ڈیفنس کولیبوریشن بہت پرانی ہے. وہ ان کی ٹریننگ میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ ایریاز میں ان کی ڈیفنس کولیبوریشن ہے، کچھ ایکوپمنٹ وہ ان سے خریدتے ہیں، اور جو کشمیر کے اندر آزادی کی موومنٹ ہے اس کو کچلنے کے لیے وہ ان کی ٹیکٹس اور تربیت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان کا ایکوپمنٹ لے کر ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی جو جہاز ہم استعمال کر رہے ہیں کسی بھی جنگ میں کریں گے بھارت کے خلاف تو کچھ فرانس کے بنے ہوئے ہیں، کچھ امریکہ کے بنے ہوئے ہیں. ان کے جو جہاز ہیں وہ بھی فرانس کے بنے ہوئے ہیں اور رشیا کے بنے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ملکوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ جس سے بھی خریدے اور ہمارے خلاف استعمال کرے، یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے اور انہیں بھی حاصل ہے. تو اس میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اسرائیل ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو یہ بہت ابتدائی سٹیج ہے. آپ اس کو انٹیلیجنس شیئرنگ ایک ایسا ایریا ہے نہیں دیکھتے. جی میں اس کو کولیبوریٹو ایفرٹ نہیں دیکھتا کہ دونوں ملک مل کر یا کسی تیسرے ملک کے ساتھ مل کر حملہ آور ہو رہے ہیں. میں اس کو ایسا نہیں دیکھتا. انٹیلیجنس شیئرنگ یس اگر ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی. ہمیں بھی جو اطلاعات ملتی رہتی ہیں جن ملکوں کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی کنورجنس ہے، اگر کوئی ایسی خبر ہوگی تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں گے. تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اس کو آپ ڈائریکٹ حملہ آور تصور ہم نے دیکھا بعض کتابوں کے حوالے بھی ہیں جنرل صاحب جن کتابوں میں انکشاف کیا گیا کہ 1984 میں کہوٹا پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ بنایا گیا تھا بھارت نے، اور اس کو پھر اسرائیل کی مدد حاصل تھی، اور وہ کہ وہ پلان جو ہے وہ فائل ہوا اور بعد میں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. بٹ ایک پورا منصوبہ 84 میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کو ٹارگٹ کرنے کا بنایا گیا تھا ود دی ہیلپ آف اسرائیل. جی بالکل. ہاں یہ بات جو ہے نا یہ اب اور بات ہے. اس وقت خناس تھا اسرائیل کے ذہن میں، چونکہ وہ عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر چکے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر پاکستان کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیں تو ان کے پاس اس وقت ہمارے پاس نہ میسائل ٹیکنالوجی اس رینج کی تھی، نہ ہم نے ویپنائز کر لیا تھا اس طریقے سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو. تو اس وقت اسرائیل شاید یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے اگر اس ری ایکٹر کو تباہ کر دیتا ہے تو ہم شاید نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے میں یا اس ٹیکنالوجی کو آگے ڈیولپ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، اور اس طرح کوئی مسلمان ملک اپنے پاس یہ ٹیکنالوجی رکھنے کا یا دعوے کا متحمل نہیں ہو سکے گا. وہ جب ہمیں خبر ملی تو پھر یقیناً جو ہم نے کاؤنٹر میئرز لیے وہ اس بات سے باز آ گئے اور ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے. دیکھیں ہمارا جو ملک کا ایک فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے وطن کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے جس ملک کی ایئر سپیس یوز ہوگی، جس ملک کے ٹیریٹوریل واٹرز یوز ہوں گے یا جس ملک کی لینڈ سپیس یوز ہوگی، ہم اسی ملک کو اپنے اوپر حملہ آور تصور کریں گے. یعنی اگر اسرائیل انڈیا کے اڈے استعمال کر کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تو ہندوستان کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم ہندوستان کو ہی اپنے اوپر حملہ آور تصور کریں گے اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ لیول آف اٹیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ایک اور جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر جی فرمائیے.
जी, अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कन्वेंशनल अटैक भी किया जाए, आम जो बॉम्ब हैं या रॉकेट्स हैं उनसे भी हमला किया जाए, तो इसको न्यूक्लियर हमला ही तस्वर किया जाता है। अगर कोई मुल्क ऐसी जसारत करेगा तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन के साथ मुकम्मल तौर पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। हमारी पॉलिसी फर्स्ट यूज की है। हम इंतजार नहीं करेंगे कि पहले कोई न्यूक्लियर हमला करे तो फिर हम हमला करेंगे। अगर ऐसी किसी ने जसारत की, हमारी पॉलिसी और हमारी फर्स्ट यूज की है इन केस ऑफ एनी एग्रेशन। एनी एग्रेशन में जब हमारी सलामती को हम खतरा महसूस करेंगे और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगी, तो हम फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखते हैं कि पहले न्यूक्लियर वेपन हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। तो ये फर्स्ट यूज का जो ऑप्शन है, ये एक छोटा ऑप्शन नहीं है, और एक छोटे मुल्क के पास यही ऑप्शन होता है कि वो अगर पहले इंडिया हम पर न्यूक्लियर अटैक कर जाए तो हमारे पास बाद में क्या रहेगा उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो जब हमारी सलामती को बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी आपने जनरल साहब कि इन केस ऑफ इमिनेंट न्यूक्लियर थ्रेट, अगर हमें महसूस हो कि भारत हम पे न्यूक्लियर हमला कर सकता है, तो हमारी ये पॉलिसी में शामिल है कि उससे पहले कि भारत हम पे हमला करे, हम भारत पे पहले एटमी हमला कर दें। सर, एक और बड़ी अहम बात जनरल साहब, अगर ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सिरे से ही खत्म करना चाहते थे और मंसूबाबंदी कर रहे थे, तब वो नाकाम हुए, तो ये भी सर जो है वो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो आज भी कोशिशें नहीं कर रहे होंगे, वो आज भी चाहते होंगे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इस तरह से खत्म हो जाए। तो हम कैसे जी नहीं, आज वो बात बहुत आगे जा चुकी है। अब वो चीजें उस स्टेज से बहुत आगे जा चुकी हैं। आज हमारे जो वेपनाइज हो चुकी है ये कैपेबिलिटी, आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डिलीवरी के मीन्स हैं, हम बहुत सारे मीन्स से ये वेपन डिलीवर कर सकते हैं। तमाम अंडे एक टोकरी में तो नहीं पड़े हैं ना, तो उसकी जो बाकी जो चीजें होती हैं, रिडंडेंसी फैक्टर, उनको सामने रखते हुए अब ये थ्रेट ऐसी नहीं है कि कोई एक जगह पे हमला करेगा तो हम हमला नहीं कर सकेंगे। अब वो बात बहुत आगे जा चुकी है। हाँ, अब उस तरह के इम्कानात नहीं है कि कोई एक इंस्टॉलेशन पे हमला कर दे तो शायद हमारी तमाम कैपेबिलिटी जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है। ठीक, मैं जनरल साहब आखिरी सवाल आपसे, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे आप भी नहीं चाहते होंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो सिर्फ हम सिर्फ चाहते हैं पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि उनको कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो किन महफूज हाथों में है। तो आपसे बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है सर, और कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने दुश्मन को ज़िक पहुंचा सके, अपने दुश्मन को इतना नुकसान दे सके ताकि वो हम पे हाथ डालने से बाज आए, हवा के रास्ते, समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते। देखिए, बात मुख्तसर सी है कि न्यूक्लियर वेपन जंग लड़ने के हथियार नहीं होते। ये आम कन्वेंशनल जंग को भी डिटर करने के हथियार होते हैं कि जंग की तरफ जाया ही ना जाए। अगर जंग की तरफ जाएंगे तो कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है और बात जो है न्यूक्लियर की तरफ चली जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि जब बड़ी कन्वेंशनल जंग होती है और एक छोटा मुल्क जिसको फोर्स जिसकी 1/3 एक तिहाई फौज हो और उस पर 3 गुना बड़ी ताकत रखने वाली मुल्क हमला आवर हो जाए, तो फिर छोटे मुल्क के पास यही ऑप्शन होती है कि वो अपने अल्टीमेट वेपन्स की तरफ चला जाए। बाय डिफॉल्ट भी ऐसा हो सकता है, लिहाजा जंग न करना ही बेहतर होता है और जंग को डिटेर करने के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाई जाती है। अब रह गई कि हम न्यूक्लियर वेपन जहाजों के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सी बोर्न प्लेटफॉर्म के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो छोटी यील्ड के हैं वो भी हमारी सलाहियत मौजूद है। लिहाजा ये फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस, जिसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस इज इन प्लेस। खुदा ना खास्ता हमारी सर्वाइवल को अगर चैलेंज किया गया तो फिर ये तमाम जो वेपन्स हैं जाहिर है अपनी सर्वाइवल के लिए फिर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर आएंगे तो बताएंगे आपको कि वफाकी हुकूमत ने मुसम्मम इरादा कर दिया है कि किस तरह से वो
کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، ایک میسو، ایک بڑے پیمانے کا کریک ڈاؤن اس کا آغاز کیا جائے گا قومی مفاد کے لیے، یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ نون لیگ کا دور، مرکز میں بھی ان کی حکومت، پنجاب میں بھی ان کی حکومت، یہ پہلے کیوں نہ کر پائی؟ بات کریں گے رانا ثناء اللہ سے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ بالآخر ناظرین، پاکستان کی جانب سے عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، ان کی جانب سے ایسی کارروائی کا صرف ذکر کیا جاتا رہا، تو کیا اس سے پہلے جو کارروائیاں کی گئی تھی وہ فیصلہ کن نہیں تھی کیا؟ ماضی میں جماعت الدعوہ اور جیش محمد کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا سکی؟ کیا اب کی بار حکومت واقعی سنجیدہ ہے؟ عسکری تنظیموں پر کارروائی کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ حکومت نے سیاسی اتفاق رائے سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام عسکری تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، فواد چودھری نے یہ بات بھی کی تھی کہ گزشتہ روز 3 مارچ کو ڈان نیوز کا وہ انٹرویو، وہ آپ کو یاد ہو، اس میں فواد چودھری صاحب نے اس کا ذکر کس طرح سے کیا تھا، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہ بتا رہے ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، اس لیے ہم نے کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اتفاق رائے کا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلے میں 24 دسمبر 2014 کو نیشنل ایکشن پلان متعارف کرایا گیا تھا۔ ناظرین، نیشنل ایکشن پلان، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس کے ایجنڈے کے تھے 20 نکات۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا تیسرا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ملک میں عسکری تنظیموں اور مسلح گروہوں کو کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی۔ یعنی نیشنل ایکشن پلان کو ترتیب دیتے ہوئے 4 سال گزر چکے ہیں اور اب دوبارہ اس وقت ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت اس کا الزام بھی پاکستان پر دھر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 4 سال انتظار کیوں کیا گیا؟ نون لیگ کی حکومت بار بار ان تنظیموں کا ذکر کرتی رہی، مگر اس سے پہلے عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ پاک بھارت تنازع میں بھارت کی جانب سے بنیادی الزام یہی رکھتا ہے، بنیادی الزام ہی ہے یہ ناظرین کہ پاکستان میں موجود عسکریت پسند تنظیمیں بھارت میں اور پھر مقبوضہ کشمیر میں کارروائی کرتی ہیں۔ بھارت ہمیشہ الزام لگاتا ہے اور پاکستان امن کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے پلوامہ حملے کے بعد پہلی بار بھارت سے دہشت گردی پر بات کرنے کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے آپ کو کہا کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب سے پہلے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی کئی مواقع پر بھارت سے امن کی بات تو کی، بلکہ بھارت کی جانب سے کشیدگی کے بعد 5 اکتوبر 2016 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بھی نواز شریف صاحب نے امن کی خواہش ہی ظاہر کی تھی، مگر کبھی دہشت گردی پر بات کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا، جو بھارت کا بنیادی اعتراض بھی ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان میں عسکری گروپس کا موجود ہونا ہے۔ میں آج اس زمان میں ایک بار پھر پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ اپنے دور اقتدار میں امن کی بات تو کرتی رہی، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکاتی ایجنڈے میں عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کو بھی تیسرے نمبر پر رکھا گیا، یعنی اس کی پرائورٹی تیسرے نمبر پر تھی۔ تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کارروائی میں کون رکاوٹ ڈال رہا تھا؟ 6 اکتوبر 2016 کو انگریزی اخبار میں ایک خبر لگتی ہے ناظرین، جس کو مبینہ طور پہ خود لگوایا گیا۔ اس خبر کی سرخی یہ تھی کہ اگر ہم نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو پاکستان کو عالمی تنہائی کا سامنا ہوگا۔ عسکری اداروں کی جانب سے بھی اس خبر پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بعد میں آپ کو شاید یاد ہو کہ خبر کو ڈان لیکس کے نام سے مشہور کیا گیا اور 3 حکومتی عہدیداران، وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین اس کارروائی کی لپیٹ میں آئے۔ لیکن 12 مئی 2018 کو نواز شریف صاحب نے ڈان اخبار کو ہی ایک اور انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو دیا اسی صحافی کو جس نے پہلے خبر دی تھی۔ ناظرین، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند تنظیمیں ابھی بھی سرگرم ہیں، آپ انہیں غیر ریاستی عناصر کہہ لیں، لیکن کیا
ہمیں انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ ممبئی میں جا کر 150 افراد کو قتل کر دیں۔ مجھے بتائیں ہم ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی مکمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ یعنی اس وقت کی حکمران جماعت اپنے ملک میں ناظرین عسکریت پسند تنظیموں کی موجودگی سے مکمل طور پر آگاہ تھی، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ بھارت سے امن کی خواہش لیے نواز شریف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب علمبرداری میں پہنچتے ہیں، اور 25 دسمبر 2015 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دورہ کابل سے واپسی پر نواز شریف کے گھر بھی آتے ہیں، دونوں رہنماؤں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو امن کیوں نہیں آ پایا؟ جبکہ نون لیگ کو اس تنقید کا بھی سامنا ہے ناظرین کہ نواز شریف کے دور حکومت میں امن کی باتیں ذاتی سطح پر تھی، اب امن کی باتیں ریاستی سطح پر کہی جا رہی ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ دسمبر 2018 میں کر لیا گیا تھا، لیکن فنڈز مختص نہیں ہو پائے تھے، یعنی موجودہ حکومت نے کالعدم تنظیموں کی قیادت کو بتا دیا ہے کہ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بھارت کو امن کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں، تو 30 نومبر 2018 کو ناظرین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بھارت کو امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی۔ اس کا واضح مطلب تو ناظرین یہ ہے کہ تمام ریاستی ادارے بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ تو پھر نون لیگ کے دور میں سوال بڑا اہم ہے کہ عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو پائی، اور اس دور میں جو ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، اور جو سویلین حکومت تھی وہ ایک پیج پر کیوں نہیں تھی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تب نون لیگ کے دور حکومت میں ہمیں ایک فرکشن نظر آتی ہے، ادارے اور سویلین حکومت دونوں ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ جب بات ہوتی ہے بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کی، تب بھی مختلف موقف مختلف پیج پر نظر آتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب، ایک بڑا ڈیسائسو فیصلہ ہے یہ وفاقی حکومت کا کہ وہ کارروائی کریں گے پروسکرائب جماعتوں کے خلاف۔ سوال یہ ہے، آپ کی مرکز میں حکومت 5 سال رہی، پنجاب میں 10 سال، آپ خود وزیر قانون رہے، وہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو پایا جو اب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ موجودہ حکومت یا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ابھی کیونکہ ٹینشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ گوئنگ آن ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے اس معاملے میں جو ہے وہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اپنی مسلح افواج اور اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کو نبھایا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگریشن جو تھا، یا اگر اگریشن ہوتا تو یہ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ یہ پاکستان کے خلاف ہوتا، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اس میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، میڈیا ہو، صحافی ہوں، تاجر ہوں، سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان معاملات کو، یہ جو قومی یکجہتی ہے، اس کو برقرار رکھیں، لیکن حکومت اور خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، یہ اتنے یعنی جو ہے وہ گفتگو کرنے میں غیر محتاط ہیں، اور یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے شوق چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے بغیر جو ہے وہ کوئی تحریر کے جو ہے انہوں نے فی البدی گفتگو کرنی ہے، جبکہ اس کے اوپر ان کو کوئی عبور حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کی جو 2 تقاریر کی وزیر اعظم پاکستان نے اس دوران، ان دونوں تقاریر میں جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ذکر تک نہیں کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے۔ تو سر اس سٹیٹمنٹ میں غلط کیا ہے رانا صاحب؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائسو کرنے جا رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان یعنی نااہل اور احمق حکمرانوں کو کون جو ہے وہ یہ بات سمجھائے کہ پارلیمنٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی میں مودی کو جو ہے وہ ٹیلی فون ملا رہا ہوں، وہ میرا ٹیلی فون نہیں سن رہا۔ خام خواہ کا جو ہے وہ پوری دنیا میں مذاق بنوایا، اور اگر ہم یہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ قومی یکجہتی کی وجہ سے
جو ہے وہ اپنی زبان بندی کیے نہ ہوتی تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی لیدے ہو سکتی تھی کہ بھئی اگر آپ نے ملایا ٹیلی فون اور انہوں نے آگے سے کال آپ کی نہیں لی تو یہ آپ کو پتہ ہے یا انہیں پتہ ہے. اگر ان کی طرف سے یہ بات لیک ہو تو چلو ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹیلی فون کر رہا ہوں اور وہ میرا ٹیلی فون نہیں سن رہا. اگر آپ نے ان جماعتوں کے خلاف جو کلدم جماعتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کے خلاف اس سے پہلے بھی کارروائی ہوتی رہی ہے اور ہوئی ہے, اداروں نے کی ہے, گورنمنٹس نے کی ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ کمی بیشی جو ہے اس کو دور کر دیں. رانا صاحب وہ اسی طرح ہے نا کہ پھر تحریک انصاف والے یا دیگر آپ کی جو اپوزیشن کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پھر میاں صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ بارڈر پار جائیں اور 150 لوگوں کو مار کے آ جائیں, کیا ہمیں جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو پیٹرنائز کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں پھر میاں صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے, یہ اسی طرح کی حماقتیں کر رہے تھے جس طرح کی یہ اب کر رہے ہیں. اس وقت یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے, جب اسی معاملے کے لیے مودی جو ہے وہ چل کے پاکستان آیا, اٹل بہاری واجپئی چل کے پاکستان آیا, اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور اس مسئلے کے اوپر بھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اس وقت یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, اس وقت یہ مودی یار اور غدار کے نعرے لگا رہے تھے. جو میاں نواز شریف نے آج سے 5 سال پہلے کہا, جو میاں نواز شریف نے آج سے 20 سال پہلے کہا جب جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی آئے تھے, وہ آج سے 20 سال پہلے جو میاں نواز شریف کی کوششیں تھیں, جو میاں نواز شریف کی پالیسی تھی, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کشمیر کی آزادی کے ساتھ, کشمیر کے اوپر مذاکرات کے ساتھ, آج جو ہے یہ ذلت اٹھا کے جو ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں. وہ آج یہ کشمیر کا نام نہیں لے رہے, آج یہ حق خود ارادیت کو جو ہے یہ بھول چکے ہیں. لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہوگا. یہ اس خطے میں امن جو ہے وہ عمران خان کی کوششوں سے یا عمران خان کے اس طرح سے جو ہے وہ ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہیں, اس طرح سے امن نہیں ہوگا. یہاں پہ امن ہوگا کشمیر کی آزادی کے ساتھ, یہاں پہ امن ہوگا کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے ساتھ. اس کے بغیر یہاں پہ امن نہیں ہوگا. یہ جو ہے وہ 1 پائلٹ چھوڑیں یا 10,000 پائلٹ چھوڑیں, اس طرح سے یہاں پہ امن نہیں ہوگا. رانا صاحب 35-40 سیٹوں کی اپوزیشن تھی, وہ اگر کسی ایک شہر میں جا کے دھرنا دیے بھی بیٹھی تھی, آپ کے پاس مینڈیٹ تھا سر, آپ کے پاس ادارے تھے, آپ کے پاس اختیار اور طاقت تھی, تو سر آپ ان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے امن کی کوشش ناکام ہو گئی؟ اور اگر ایسا ہے سر تو پھر ڈان لیکس بھی تو اسی طرح کی چیز ہے جس کو آپ آج جس پہ اعتراض کر رہے ہیں. ڈان لیکس بھی تو اس سے ملتی جلتی چیز تھی سر. آپ اگر سویلین بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے اداروں کو ساتھ لے کے چلتے تو شاید آپ کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اس میں میاں نواز شریف کی پالیسی بڑی واضح تھی. میاں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ جو یعنی نان سٹیٹ جو ہے وہ ایکٹر ہیں, یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی ریاست اس میں ملوث ہے تو یہ بات غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تنظیمیں, بلکہ میں ایز لا منسٹر میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کے اوپر اب آن ایئر جو ہے وہ ایک محدود حد تک کی بات ہو سکتی ہے کہ ان تنظیموں کے بھی وہ سپلنٹر گروپ بنے ہوئے ہیں. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی وہاں پہ کارروائی کرتا ہے اور اس کا اگر آج سے 10 سال پہلے حافظ سعید صاحب سے تعلق تھا یا یہ جیش محمد والوں سے تعلق تھا تو اب وہ ان کے کہنے کے اوپر گیا ہے. وہ آف ہز اون بھی جا سکتا ہے. وہ کسی تنظیمی بیک گراؤنڈ کے بغیر یا وہ کسی یعنی اسٹیٹ کے کسی جو ہے وہ مدد کے یا اشارے کے بغیر بھی جا سکتا ہے, اور ایسی مثالیں موجود ہیں. یہی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس پالیسی کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے تھے. انہوں نے ان کے اوپر غداری کے جو ہے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے. تو سر کون نہیں چاہتا تھا؟ اگر میاں صاحب چاہتے تھے, رانا صاحب اگر میاں صاحب چاہتے تھے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پروسکرائبڈ جماعتوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, آپ بھی چاہتے تھے, تو کون نہیں چاہتا؟ یہ اپوزیشن نہیں چاہتی تھی, یہ شور شرابہ کر رہی تھی. میں آپ کو بتا دوں, آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اپوزیشن کے چند لوگوں سے نہیں. سن میری بات سن. شور شرابہ کرنا. بات یہ ہے کہ
ان تنظیموں کے خلاف یا ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کو کرنے کے لیے قومی یکجہتی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا انڈیا میں چلو وہ الیکشن کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن وہ مودی کو جو ہے وہ اپوزیشن پڑی ہوئی ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی اپوزیشن یہ رویہ رکھتی تو آپ پھر دیکھ دیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہوتی، بالکل آل ٹوگیدر مختلف ہوتی۔ یہ یعنی آپ اپوزیشن کے ہاتھوں مجبور ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ جو 150 بندے مروانے والا ممبئی حملوں کا بیان تھا، یہ بھی آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کے میاں صاحب نے وہ بیان جو دیا تھا وہ بالکل درست بیان دیا تھا، اور اس بیان کے اوپر جو ہے وہ آگے چل کے ہمیں جو ہے وہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ قومی یکجہتی کی ضرورت تھی۔ اس یکجہتی میں اپوزیشن بھی شامل ہوتی، اس یکجہتی میں ادارے بھی شامل ہوتے، تمام ادارے شامل ہوتے، تو پھر ہی جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ اور آج میاں نواز شریف کا وہ بیانیہ، میاں نواز شریف کی وہ پالیسی جو ہے وہ آج سر چڑھ کے بول رہی ہے، اگر اس کے اوپر اس وقت کان دھرا ہوتا، اس کو آگے جو ہے وہ لے کے چلا جایا ہوتا تو آج ہم بالکل جو ہے وہ مختلف صورتحال میں ہوتے۔ رانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت میاں صاحب نے بیان دیا تھا وہ بالکل درست بیان تھا۔ سر، اس بیان کا جو متن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک ریالٹی ہیں، کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے کہ یہاں سے کچھ لوگ یعنی پاکستان کے سرزمین سے کچھ لوگ جائیں، 150 لوگوں کو بھارت جا کے مار دیں؟ سر، یہ بیان آپ کو لگتا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو میاں صاحب نے کہا یہ درست اور درست ہے، تو پھر تو چارج شیٹ سر آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات درست ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے رہے، اور ان کے آپریٹ کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ انٹینشنل، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک شہر میں ایک یعنی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ الرٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس چیز کو غلط معنی پہنائے گئے اور غلط طریقے سے پروپاگیٹ کیا گیا۔ اگر اسی وقت اس درست سمت کو جو ہے وہ پرسو کیا جاتا تو آج ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس طرح سے جو ہے وہ کارنر نہ ہوئے ہوتے۔ مجھے ایک بھی احتجاج اپوزیشن کا آپ کے دور حکومت میں یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے اس وجہ سے احتجاج کیا ہو کہ آپ کسی پروسکرائب جماعت کے خلاف کارروائی کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ بھئی فلاں کسی ادارے کو یا کسی فرد کو کہ جی آپ کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں، انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کی بات کی، پاکستان کے معاشرے کی بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں سے کوئی بندہ جو ہے اگر وہ آپریٹ کرتا ہے، ایون میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، یہاں پہ لاہور میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو اس میں یہاں سے کبھی کوئی مسجد، کبھی کوئی مدرسہ، کبھی کوئی اور بندہ، کبھی کوئی اور بندہ جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، تو وہ یعنی وہ ہم میں سے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ ہمیں اس چیز کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، ہم سے مراد پوری قوم ہے، ہر فرد ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں ادارے بھی ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اور اس میں پورا معاشرہ ہے۔ ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ جو ہے ایک ہمیں اس بات کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سد باب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ کام آج سے 20 سال پہلے اگر ہو جاتا تو آج جو ہے وہ ہم بہت ساری مشکلات جن کا آج شکار ہیں شاید وہ بھی نہ ہوتے۔ اگر آج سے 5 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک ہوتا۔ اب ہم جو ہے وہ ہماری حالت یہ ہے کہ مودی چل کے آئے تو غدار، اب ہمارا وہ ٹیلی فون نہیں سن رہا اور ہم دعائی دے رہے ہیں کہ مودی صاحب آپ ہمارا فون کیوں نہیں سن رہے، آپ کیوں خاموش ہیں کل سے؟ یعنی مودی کی خاموشی کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ جی وہ مودی کل سے خاموش ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی، میرے ٹیلی فون کا جواب بھی نہیں دیا، تو لہٰذا ہم جو ہے نا وہ یک طرفہ طور پہ پائلٹ کو بھی بھیج رہے ہیں۔ وہ بھائی ہمارا بھی تو وہ کرنل حبیب جو ہے وہ بھی تو پاکستان کا بیٹا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ کوئی نوکری کا وغیرہ کا کوئی اس طرح کا چکر چلا کے اس کو پکڑ کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور یقیناً ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی سکور ہمارے ساتھ سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم یہی کہہ دیتے کہ جی اسے چھوڑ دیں، اس بے گناہ آدمی کو جو ہے وہ آپ نے پکڑ کے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ باتیں جو ہیں یہ ساری کرنے والی باتیں ہیں اور کریں گے ہم،
لیکن ہم سر دست یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جب تک یہ صورتحال تھوڑی جو ہے وہ اس طرح کی ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے سیولین جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم تھوڑا جو ہے وہ بیک پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں چلے گا کہ یہ اس طرح کی حماقتیں بھی کریں اور اس کے بعد پھر نوبل انعام کے لیے اپنا پراپیگنڈا چلائیں اور پھر خود ہی دوسرے 2-3 دن پراپیگنڈا چلاتے رہیں، پھر تیسرے دن کہتے ہیں کہ اچھا جی چلو جی آپ بس کریں جی، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ یعنی یہ تو پاگل ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں نے تو عجیب انہوں نے حرکتیں، حالانکہ اپوزیشن نے یکجہتی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ دکھانے کے لیے خاموشی اختیار کی اور ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کی، لیکن یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے وقت کا ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔